बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इच्चीसन कॉलेज का जो मामला है कि मरियम नवाज को इच्चीसन कॉलेज में फंक्शन में शिरकत से रोका गया, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो इसके पीछे कहानी क्या है, इसकी हकीकत क्या है और असल में हुआ क्या है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर आरफ अलवी, जिन्होंने ऐवान सदर जो है खाली किया, कराची वो अपने घर पहुंच गए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्हें इमरान खान से मुलाकात का गम जो है हमें लगा के खाया जा रहा है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उनका अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया, तो एहतजाज कितना कामयाब, कितना कारगर साबित हुआ, तो इस पर भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना जो है वो फाइनल हो गई है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इनके लोग भी काबीना में शामिल हैं और उनके लोग जो हैं उन्हें भी एडजस्ट कर लिया गया है। तालिबान जो है उन्होंने मौजूदा हुकूमत, जो नई हुकूमत है, इसके हवाले से क्या कहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं इच्चीसन कॉलेज लाहौर के उस इश्यू से, जो इस वक्त सोशल मीडिया में जो है खासा गर्म है। और ये कहा जा रहा है कि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, जो इच्चीसन कॉलेज की इंतज़ामिया हैं, जो तकसीम इनामात की तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया था, लेकिन बाद में ये इतलात आई कि जी वालिदैन की जानिब से इस पर एहतजाज किया गया और उन्हें जो है मना किया गया कि आप ना आएं। और इस पर जो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खासे तबसरे तज्जिए भी पेश कर दिए कि ये हुआ वो हुआ, नारे भी लगे, न्याजी जिंदाबाद के नारे लगे उस फंक्शन में, दीगर चीज़ें हुई, सारे मामलात जो है हर किसी ने अपने अंदाज से उस पर तबसरे किए, हर किसी ने अपने दिल की भड़ास निकाली, अपने अंदाज में उस पर तज्जिए पेश किए कि जी उन्हें रोका गया और वजह इमरान खान बने। कि इमरान खान की जो सारी फैमिली है वो भी इच्चीसन कॉलेज से पड़ी हुई है, तो ये जवाब पेश किया गया, ये तासर दिया गया कि कॉलेज में इमरान खान के हामी चूंकि ज़्यादा थे, वालिदैन ने इस हवाले से शिकायत की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ईमेल्स जो हैं वो कॉलेज इंतज़ामिया को उन्होंने भिजवाएं, जिस पर उन्हें मना किया गया, रोका गया। तो इस हवाले से जो मंसूर अली खान है, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने इन सारे दावों को बेबुनियाद करार दिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वाक़या जो है पेश नहीं आया है। ना कॉलेज में इमरान खान के हक में नारे लगे, ना जो है मरियम नवाज के मुखालफत में नारे लगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इच्चीसन कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा बेटा जो है इस वक्त वहाँ ज़ेर तालीम है। तो उन्होंने कहा कि सियासी नारेबाजियों और इस तरह के मुदाखलत की किसी को इजाज़त ही नहीं है, किसी में जुर्रत ही नहीं है। वालिदैन जो है उनको तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस चीज़ों में मुदाखलत करें कि कौन मेहमान खसूसी होगा, कौन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में जो सालाना तकरीब होती है, तो वज़राए आज़म, वज़राए आला और साथ साथ जो है आर्मी चीफ जो हैं उन्हें मदऊ किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस फंक्शन के लिए पहले उन्होंने आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्हें मदऊ किया था, लेकिन चूंकि उनकी दीगर मसरूफियात आड़ आ गई थी तो उन्होंने माजरत की। बाद कॉलेज इंतज़ामिया ने मरियम नवाज जो हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें मदऊ किया, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कहा, वजह यह बताई कि चूंकि सदारती इलेक्शन की इस वक्त रेल पेल थी, तो उस वजह से उन्होंने माजरत की। और बाद में ये भी तय पाया कि बुला लेते हैं मोहसिन नकवी साहब को, जो साबिक निगरान वज़ीर आला थे, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर भी फिर बात नहीं बनी। बहरहाल उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने खुद माजरत की है और सदारती इलेक्शन की वजह से माजरत की है। कॉलेज इंतज़ामिया ने इनकार नहीं किया, कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें कॉलेज से कन्फर्म की है। उन्होंने एक वीडियो भी चलाई जिस वीडियो में ये दावा किया गया था कि जी
یہ نیازی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، عمران خان نیازی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نیازی نہیں ہے، یہ گیلانی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے، جسے چونکہ جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے، تو دیگر جو طلباء ہیں جو اس کے ساتھی ہیں تو وہ اس کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں، اور یہ نعرے بلند کر رہے ہیں گیلانی زندہ باد کے نعرے ہیں، نیازی زندہ باد کے نعرے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کالج سے کنفرم بھی کی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو مشورہ بھی دیا، ان پر تنقید بھی کی اور مذمت بھی کی جنہوں نے اس حوالے سے مختلف آراء قائم کی کہ مریم نواز کو روکا گیا اور کالج میں عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کالج کا میں طالب علم رہا ہوں، اور جو لوگ اس کالج میں پڑھے ہیں انہوں نے آیا صادق کا نام لیا، اس کے بیٹے کا نام لیا، پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے نام لیے، مسلم لیگ نون کے کئی لوگوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو پتہ ہے کہ کالج میں سخت نظم و ضبط ہوتا ہے، یہ پاکستان کا ٹاپ لیول کا ادارہ ہے، اس میں اس طرح کی سیاست یا اس طرح کے زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کی انہوں نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبر یا جھوٹی افواہیں، من گڑت کہانیاں بنانے اور پھیلانے سے قبل کم از کم ان لوگوں کو کالج کی انتظامیہ ہی سے رابطہ کرنا چاہیے، یا ان کا اگر اپنا کوئی سورس ہو کالج میں تو اس سے رابطہ کر کے تصدیق کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جب پھر کارروائی ہوتی ہے، قانون ایکشن میں آتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اظہار رائے کی آزادی پر حملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے کہ جو آپ جو ہے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور بالکل اس طرح کا جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے من گڑت جو ہے کہانیاں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں چونکہ وہ صدارت کے عہدے سے اب سبکدوش ہو گئے ہیں، آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور وہ ایوان صدر کے نئے مکین بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے گھر پہنچ کر پریس کانفرنس کی، انہوں نے دیگر بھی باتیں کی، لیکن پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے بندوبست کریں تاکہ وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملیں۔ اب عمران خان ان سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ تو بات کی بات ہے، چیزیں ساری واضح ہوں گی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ میری رائے اس میں نہیں تھی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ گلی محلے میں لوگوں سے پوچھ لیں۔ ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات تھے انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں ہوئے، تو ہردرمی کس جانب سے تھی، عمران خان کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب جو وہ بھی کہا لگا کر ٹال دیا۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آئین کو توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو میرے خلاف بے شک آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر لے۔ بہرحال اب ڈاکٹر عارف علوی جو بھی کہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد بانی قائد عمران خان کی گڈ بک میں شامل ہیں، بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما ہیں وہ تو ان پر کھلا جو ہے تنقید کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شاید وہ اب فیس سیونگ چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والوں کے دل میں اپنے لیے کوئی ہمدردی پیدا کرنے چاہتے ہیں، ورنہ اگر وہ یہ اجلاس نہ بھی بلائیں تو اجلاس پھر بھی ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ بعد میں ڈاکٹر عارف علوی نے اس سمری پر دستخط بھی کیے۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، انہوں نے اس حوالے سے شاید ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی گڈ بک سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ عمران خان سے چونکہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے اگر انہیں ملاقات کے لیے وقت دیا تو شاید جو ہے برف پگھل جائے، لیکن اگر عمران خان نے معذرت کی تو پھر ڈاکٹر عارف علوی یہ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو ان کے لیے جگہ ہے ہی نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پھر ان کی سیاست کا سورج جو ہے اسے بھی غروب ہی سمجھا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے دن ملک بھر میں احتجاج کیا دھاندلی کے خلاف، لاہور میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں
عظما بخاری، انہوں نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ جن جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وقتی طور پر گرفتار کیا تھا، جن لوگوں نے سڑکیں بند کی تھیں، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہیں حراست میں ضرور لیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہیں حراست میں لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لطیف کوسا انہیں حراست میں لیا گیا۔ جو ملتان میں جو جاوید ہاشمی کے داماد ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے۔ لاہور میں دیگر کئی اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں بھی گرفتار کیا گیا، لیکن جو عظما بخاری ہیں انہوں نے کہا کہ بعد میں سب کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان نے احتجاج کی کال دی تھی دانلی کے خلاف، تو پشاور میں تو جلسہ مناسب تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے جلسے سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سائفر کے معاملے میں بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا، انتخابات میں دانلی کے معاملے پر بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے بنانے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے کہا کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ آج کل جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا دفعہ لوگ نہیں لگاتے، سیدھا آرٹیکل 6 لگانے کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو گزشتہ ہفتے احتجاج ہوا تو وہ بھی اتنا کارگر نہیں تھا، اس میں بھی لوگوں کی شرکت جو ہے اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو اتوار کو انہوں نے احتجاج کیا پورے ملک میں، تو پشاور میں تو ان کا جلسہ جو ہے اس میں اچھے خاصے لوگ تھے۔ دوسرا ان کی صوبائی حکومت بھی ہے خیبر پختونخوا میں، پشاور جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کا گڑھ بھی ہے، لیکن ملک کے دیگر جو حصے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے کوئی بڑا پروگرام جو ہے وہ منعقد کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو وفاقی کابینہ ہے اس کے نام جو ہے وہ فائنل کر لیے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کابینہ پر خوبصورت تبصرے کیا ہے کہ اس کابینہ میں ان کے نام بھی شامل ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ محسن نقوی جو ہے چونکہ بطور وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ خوش ہے بلکہ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی دونوں وہ بھی ان سے خوش ہیں۔ تو اب انہیں وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کو نہ صرف منشیات بلکہ اسلحے سے بھی پاک کیا جائے، اور جو کچھ عسکری ونگز ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ تو ان کے لیے سب کا یہ خیال ہے کہ جو محسن نقوی ہیں وہ سب سے موزوں وزیر داخلہ ہو سکتے ہیں، تو ان کا وزیر داخلہ بننا جو ہے کنفرم ہے، اور ان سے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ اگر جس طرح انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیا، اگر وفاق میں بھی اس طرح کی کارکردگی دکھائی تو یقیناً وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی وہ کامیاب جو ہے اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ جو اورنگزیب ہیں، جو بینکار ہیں، وہ مشیر خزانہ جو ہیں وہ ہوں گے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں انہیں بھی شاید ذمہ داریاں دے دی جائیں، اور کون کون سے مشیر جو ہیں معاون خصوصی لیے جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کابینہ پر تبصرہ کیا ہے کہ اس میں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ باقی آپ خود جو ہیں سمجھدار ہیں، اس پر میرا خیال ہے مزید تبصرے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔